अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अन्ना माअहुम बिरहमतिका व अफ़्विका या अरहमर राहिमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या अरहमर राहिमीन। जी, आज इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से, उसके फजल से हदीस नंबर 3 और हदीस नंबर 4 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो अब्दुर्रहमान भाई जो हैं वो माशाअल्लाह हमारे साथ हैं। तो अब्दुर्रहमान भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ताकि फिर आप जो हैं हदीस की तिलावत कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुर्रहमान भाई शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व हज्जुल बैति व सौमि रमज़ान। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी, आज पहले मैं अब्दुर्रहमान को अनम्यूट कर देता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तीसरी हदीस है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हदीस के दो रुकन हमने पढ़े थे, एक हदीस की सनद होती है और एक हदीस का मतन। सनद जो है वो हमारी हदीस की वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक है, और जो मतन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर यहाँ तक है। सबसे पहले हम सनद को देखते हैं कि हदीस को रिवायत किसने किया है। हदीस को रिवायत करने वाले जो सहाबी हैं उनका नाम है अब्दुल्ला। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक से ज्यादा नाम है, तो ये किस तरह होता है। तो जो सबसे पहले होता है, देखें, ये अन अबी अब्दुर्रहमान, ये जो है वो रावी की कुनियत है। कुनियत कहते हैं कि नाम से पहले जो उसका सही नाम होता है, उस नाम से पहले उसके बाप का या उसके दादा का या उसके बेटे का या उसके चचा का, मामू का, नाना का, जो भी नाम हो, वो पहले जब लगा दिया जाता है सही नाम से पहले, वो उसकी कुनियत कहलाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था, लेकिन आपकी जो कुनियत थी वो अबुल कासिम थी। कासिम जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अबुल कासिम यानी कासिम के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर जो हमारे रावी हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, लेकिन उनकी जो कुनियत है वो अबी अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान जो थे वो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे थे। तो फिर उनके नाम से मंसूब किया गया है कि अब्दुर्रहमान के वालिद अब्दुल्ला। और ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो हजरत उमर, जो कि खलीफा सानी थे, उमर अल फारूक के साहिबजादे थे, और दादा का नाम खत्ताब था। तो अन अबी अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान के वालिद अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा। यहाँ पर एक और नई बात आज हमारे लिए है, ये देखें, रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अन्हुमा जो होता है इसका मतलब होता है दो बंदों के साथ, यानी अल्लाह राजी हो जाए उन दोनों के साथ। पहले शख्स कौन से हैं? पहले हैं अब्दुल्ला और दूसरे जो हैं वो उमर, उनके वालिद। तो यहाँ पर हम एक नई बात समझ रहे हैं, एक अदब कह लें, एक अदब है हदीस पढ़ने का, कि जब सहाबी और उनके वालिद दोनों ही मुसलमान हों तो फिर हम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं। लेकिन अगर उन सहाबी जो है वो मुसलमान हो लेकिन उनके वालिद जो है वो मुसलमान ना हो, तो फिर हम सिर्फ इतना कहेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये हमारे रावी हैं अब्दुल्ला। हस्बे मामूल जो हमारी आदत है कि अगर हदीस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ जो है वो अपने रावी का कर लेते हैं, ताकि हमें अपने सहाबा के बारे में भी मालूम हो। तो आज के रावी जो हैं वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं।
حضرت عبداللہ جو تھے وہ نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس سال جو تھے وہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، اور 74 ہجری میں انتقال ہوا تھا. 74 میں جا کر آپ کا انتقال ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی وقت جو تھا عمر پائی تھی، اور بہت بڑے حادثات اور واقعات اور غزوات اور تبدیلیاں دیکھی تھی. اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، بچپن کی حالت میں ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، غزوہ احد کے اندر شریک نہیں ہوئے اپنے کم عمری کی وجہ سے. جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا تھا. سب سے پہلے غزوہ خندق میں حصہ لیا تھا، اور اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 15 برس کی تھی. ویسے تو سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر، اتباع کے اندر اپنی مثال آپ تھے، لیکن ہر صحابی جو ہے وہ صحابہ جو ہیں وہ ایک باغ کی طرح ہیں، ایک چمن کی طرح ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاص بات لکھی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنے میں بہت زیادہ آگے اور بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے. اتباع اور اقتداء تو سارے صحابہ ہی کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہی ایک شان تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا تھا. تو جس عرفات میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حج کرنے کے لیے جاتے اسی جگہ پر کھڑے ہوتے. سفر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے، تو جب بھی دوبارہ اس درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو اس درخت کو ضرور پانی دیتے تھے، اسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے. حالانکہ وہ درخت جو تھا وہ کٹ چکا تھا، لیکن اس کی جو جڑ تھی، بنیاد وہ باقی تھی، اور لیکن جب بھی گزرتے اس کو پانی ضرور دیتے تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے. تو اقتداء کے اندر جو تھے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. زہاد صحابہ کے اندر شامل تھے. زہاد صحابہ کے اندر بہت بڑے بڑے منصب آپ کو آفر ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے آپ کو شام کی گورنری دی گئی، آپ کو حضرت عثمان کی طرف سے قاضی کا عہدہ دیا گیا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی طرف سے مصر کی گورنری دی گئی. لیکن کسی سے بھی سب سے آپ نے معافی مانگی کہ مجھے اس کام کے اندر نہ ڈالا جائے. تو کبھی بھی اپنے لیے منصب اختیار نہیں کیا، ہمیشہ جو تھے وہ اللہ کی عبادت کے اندر رہے، منصب کو اختیار نہیں کیا. 74 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ مکہ کے اندر ہے، اور مقبرۃ المہاجرین کے اندر آپ کو دفنایا گیا ہے. یہ تھوڑا سا تعارف تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. آگے فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سنا ہے. فرمایا یقول بنی الاسلام علی خمس. بنیا کا مطلب ہوتا ہے بنایا گیا ہے، اور اکثر اوقات ہم اردو کے اندر ایک لفظ بھی سنتے ہیں بانی پاکستان، تو یہ عربی کا لفظ ہے بنانے والا، اور بنیا کا مطلب ہے بنایا گیا ہے. الاسلام، اسلام کو، اعلی پر، خمس، 5 پر، اسلام کو 5 پر بنایا گیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کو 5 چیزوں پر بنایا گیا ہے. 5 چیزیں اسلام کا ستون ہیں، اس کے پلر ہیں، بنیادیں ہیں. سب سے پہلا جو اس کا ستون ہے، بنیاد ہے، وہ شہادتین ہے، یعنی کہ 2 شہادتیں ہیں. پہلی شہادت کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اس جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس جیسی کسی کی اسماء نہیں ہے، اس جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے. دوسری جو گواہی دینی ہے وہ اس بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل میں اقتداء کرنے والے ہیں. پچھلی جو احادیث ہم نے پڑھی تھی، حدیث جبرائیل، اس کے اندر ان دونوں باتوں پر تفصیل سے ہم نے بات کر لی تھی، کیا کیا باتیں اس کے اندر شامل ہیں، کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس گواہی کو مکمل کرنے کے لیے. تو دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا ستون ہے نماز کو قائم کرنا.
نماز قائم کرنا اس کے بارے کے اندر بھی ہم نے بات کر لی تھی پچھلی حدیث میں، تو اس پر بھی بات نہیں کی جائے گی۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ وَحَجِّ الْبَیْتِ، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے کرنا۔ ان پانچوں چیزوں پر ہم نے جو تھی وہ بات کر لی تھی، اس وجہ سے ہم اس پر دوبارہ بات نہیں کریں گے، لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ پچھلی حدیث میں رہ گئی تھی وہ میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے اس میں وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد بنایا ہے۔ وہ 5 چیزیں جو ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدنی ہیں کہ انسان کا جسم اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مالی عبادات ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں شہادت، گواہی دینا، یہ انسان کی بدنی عبادت ہے۔ انسان زبان سے گواہی دیتا ہے اور دل سے اس کا اعتقاد، اس کا ایمان رکھتا ہے، تو یہ بدنی عبادت ہو گئی۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ 99% جو ہے یہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن ہاں بعض اوقات انسان کو مسجد بنانی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات وضو کے لیے پانی خریدنا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے کے اندر یہ مالی عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، یہ بھی خالصتاً جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ اس کے بعد حج ہے، حج جو ہے یہ دونوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بدنی عبادات بھی ہیں، طواف ہے، سفر کرنا ہے، اور پھر منی کا وقوف ہے، عرفہ کا وقوف ہے، اور پھر مزدلفہ کی رات ہے۔ تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ بدنی عبادات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ مالی عبادت بھی ہے، حج کی ٹکٹ کروانی ہے، آپ کو رہنے کے لیے ہوٹل خریدنا ہے، کھانا پینا وہاں پر کرنا ہے، قربانی جو آپ نے کرنی ہے حج کا ایام میں، تو یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان ہے، رمضان جو ہے یہ بھی ہے تو یہ بدنی عبادت، لیکن بعض وقت اس کے اندر جو ہے مالی عبادت بھی ہو سکتی ہے، سحری کے لیے کھانا خریدنا ہے، افطاری کا ایک بندوبست کرنا ہے، تو یہ بھی اس کا مجموعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت اور ہم پر فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور فضل سے اسلام کی بنیاد ایسی چیزوں پر بنائی ہے کہ غریب بھی کر سکتا ہے اور امیر بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی عبادات کو اپنا یعنی کہ دین کا ستون بناتے جو صرف مالی ہوتی، بدنی نہ ہوتی، تو پھر فقیر اور غریب لوگ جو ہے وہ اس کا حصہ نہ بن پاتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صرف اور صرف بدنی عبادات کو بناتے اسلام کا ستون، تو پھر جو معذور لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جن کے اندر بدنی استعداد نہیں ہے، وہ اس کو نہ کر پاتے۔ تو اللہ کا محض کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ایسی چیزوں کو ملا کر اسلام کا ستون بنایا ہے کہ ہر امیر، ہر غریب، طاقتور، معذور، ہر آدمی اس کے اندر حصہ لے سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بات اور کرنی ہے، دیکھیں پچھلی جو ایک منٹ میں پہلے مجھے لگتا ہے افسر خان صاحب نے کوئی جی افسر خان صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ افسر خان صاحب آپ کی آڈیو کنیکٹ نہیں ہے، آڈیو کنیکٹ کر لیں، آپ کی آڈیو کنیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے آج، دیکھیں اس حدیث کے آخر میں دیکھیں حج البیت ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ صوم رمضان ہے۔ حج بیت پہلے ہے، صوم رمضان بعد میں ہے۔ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر روزے پہلے ہیں اور حج کیا ہے؟ بعد میں ہے، ترتیب الٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پر بھی محدثین رحمہ اللہ کے ہاں کچھ کلام ہوا ہے کہ پہلی حدیث کے اندر کیا ہے؟ رمضان یہاں پر چوتھے نمبر پہ ہے، حج کیا ہے؟ 5ویں نمبر پر ہے، اور آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں الٹ ہے، اس میں حج جو ہے وہ چوتھے پر ہے، رمضان 5ویں نمبر میں ہے۔ تو اس کی جو ترتیب آگے پیچھے ہوئی ہے، تو یہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں؟ تو اکثر محدثین رحمہ اللہ کا کہنا یہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حکمت اور نہیں ہے، یہ ویسے ہی ذکری طور پر اس کو کہتے ہیں ترتیب ذکری، کہ ذکر کرنے کے اعتبار سے اس کو ایسے ذکر کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی خاص ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پھر اس میں یہ ہے، دیکھیں یہ جو حدیث ہے وہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر ذکر کی ہے، اور وہ ہے 8 نمبر پر۔ اگر آپ بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کھولیں گے صحیح البخاری تو آپ کو 8 نمبر پر حدیث مل جائے گی، اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب کے اندر اس کو 16 نمبر پر ذکر کیا ہے، تو آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ تو ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ وہ حدیث جو کہ
بخاری اور مسلم دونوں صاحب جو ہے وہ ذکر کریں گے ملا کر، تو اس کو حدیث کا ایک خاص نام دیتے ہیں، اس کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں۔ جی یہ حدیث ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے میں کسی کے پاس کوئی سوال ہے